अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल इनसाइड विद जहांजेब खान के साथ मैं हूं रिमशा आशिक। 9 अगस्त को हमारी कौमी असम्बली तहलील हुई। 14 अगस्त को निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हल्फ लिया और उन्होंने अपनी एक नई काबीना तश्कील दी। नई निगरान काबीना में कौन कौन से अरकान शामिल हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, कितने अरकान पर मुश्तमिल है वो काबीना, उसके बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार जहांजेब खान साहब। उनसे पूछते हैं नई निगरान काबीना के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में। हमारे निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उनके बारे में, उनका बैकग्राउंड क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत पर। सर, जैसे कि आपको मालूम है 9 अगस्त असम्बली तहलील होने के बाद हमारे निगरान वजीर आज़म ने हल्फ लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी एक नई निगरान काबीना तश्कील दी। उस काबीना में कितने अरकान मौजूद हैं और उनकी हिस्ट्री क्या है? अच्छा, रिमशा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फेज़ होता है। हर 5 साल बाद हम बड़ा एंजॉय करते हैं इस फेज़ को, और मुझे यकीन है कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी बड़ा एंजॉय करते होंगे इस फेज़ को, कि जब एक मुंतखब हुकूमत पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपनी मुद्दत को पूरा करती है और उसके फ़ौरन बाद एक निगरान सेटअप जो हमारे सामने आता है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता है। और इस दफ़ा फिर हम लोगों ने ये सिनेरियो एक बड़े लंबे अरसे के बाद देखा है। और इस दफ़ा जो इंटरेस्टिंग बात रिमशा सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इस वक्त जो काबीना आपके सामने आई, इस काबीना को बनने से पहले बहुत सारे नाम जी सर्कुलेशन में आया। आपने खुद भी देखा होगा, इसहाक डार साहब का भी नाम जो है सर्कुलेशन में आ रहा था, रज़ा बाकर साहब का नाम जो है सर्कुलेशन में आ रहा था, हफीज शेख का नाम सर्कुलेशन में आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, आउट ऑफ द ब्लू एक निगरान वज़ीर आज़म जो है हमारे सामने आए हैं, और आउट ऑफ द ब्लू एक पूरी काबीना हमारे सामने आई, और एक ऐसी काबीना जिसके बारे में शायद आम और ख़ास के ज़हन व गुमान में भी नहीं था कि ये लोग भी हमारे जो है काबीना का बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। अच्छा, उसमें सबसे अव्वल जो हमारे कैबिनेट के लीडर हैं, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, जो कैबिनेट लीडर है वो है अनवारुल हक काकड़ साहब। अब अनवारुल हक काकड़ साहब जो है बेसिकली वो बाप पार्टी के सेनेटर है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। वो एक सीनियर रहनुमा भी हैं, और वो बाप पार्टी के सेनेटर हैं। और आपको पता है कि जी बाप पार्टी जो है वो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक बड़ा खुशाइन कदम है कि बलूचिस्तान से एक निगरान वजीर आज़म जो है ना वो पाकिस्तान की भागदौड़ संभाल रहा है, और ऐसे वक्त में संभाल रहा है जब पाकिस्तान की इकॉनमी, आपको इस बात का इल्म होगा कि हमारी इकॉनमी जो है वो इस वक्त जो है वो स्ट्रगल कर रही है ऊपर जाने के लिए। और ऐसे में एक निगरान वजीर आज़म का बलूचिस्तान से आ जाना ये बहुत खुशाइन और बहुत ही अच्छा कदम है। तो अनवारुल हक साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सेनेटर हैं, और अभी इन्होंने अपनी नशिस्त को जो है वो फोरसेक कर दिया है, और उन्होंने अपनी जो पार्टी रुकनीत है वो भी ख़त्म कर दी है, क्योंकि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी भी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हो सकता। और इसी हवाले से अब आप देख रहे हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो हमारे बीच में जो है ना एज अ प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। और मैं अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में बता दूं कि ये बड़े ही लर्नेड आदमी है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, और इनके लिए, इनके दिल में पाकिस्तान के लिए बड़ा पैशन है, और ये शुरू से ये बात करते रहे हैं। और मुझे इत्तेफाक हुआ था आज से तकरीबन 2-1 साल पहले एक निजी महफिल में कुछ लोगों के साथ ये भी बैठे हुए थे, तो तब हमें तो नहीं मालूम था कि एक ज़माना आएगा कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन उस वक्त मैंने इनके ख्यालात जो सुने थे पाकिस्तान के लिए, तो इनके पास बहुत ही अच्छे व्यूज़ थे पाकिस्तान को लेकर, बहुत अच्छे प्लान्स थे पाकिस्तान को लेकर, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इनको मौका दिया जाए। तो मैं तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगा अनवारुल हक काकड़ साहब से, तो माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारी काबीना आती है बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको चीज़ दिखाऊँ कि इन तमाम काबीना में एक चीज़ जो है ना कॉमन है, और वो क्या है? वो ये कॉमन है कि ये तमाम लोग अपने शोबों के माहिरीन हैं। इन्हें जो कलमदान दिया गया है, इस कलमदान के ये माहिर हैं। ये अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इस कलमदान पे गुजार चुके हैं, या इसकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो ये कर चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जलील अब्बास जिलानी साहब से। जलील अब्बास जिलानी साहब कौन है जनाब? ये हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। आपने इनका नाम सुना होगा। ये बड़े ही मोतबर किस्म के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, और ये पाकिस्तान को एज एन एम्बेसडर जो है यूएन में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिनीवा में कर चुके हैं, यूएस में कर चुके हैं, बेल्जियम में कर चुके हैं, और दीगर ममालिक में एज एम्बेसडर ये सर्व कर चुके हैं। और रिसेंटली ये पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी थे, और इनका बड़ा ज़बरदस्त इनकी अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, और इन्हीं को फॉरेन मिनिस्टर भी बना दिया गया। अब आप खुद सोचें रिमशा, कि जिसका काम उसी को सांझे वाली जो हम एक कहावत सुना करते थे,
اس کہاوت کو لے کر آج اگر جیلانی صاحب فورن منسٹر بن جاتے ہیں تو یہ تو ان کے اپنے ہاتھ کی ساری سیٹ اپ ہے، وہ تو اس کو بڑے خوبصورتی سے چلا سکتے ہیں۔ دوسرا ہم آ جاتے ہیں فائنانس منسٹری کی جانب، تو رمشا آپ کو بھی یاد ہوگا، ہمیں بھی یاد ہوگا، بلکہ میں تو ناظرین کو بھی کہوں گا کہ ایک پریکٹس کریں جی، اپنی جیبوں سے نوٹ نکالیں اور اس نوٹ کے پیچھے گھما کے دیکھیں۔ اگر اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس نوٹ کے پیچھے ایک لفظ، ایک نام لکھا ہوتا تھا، شمشاد اختر۔ جی ہاں، یہ شمشاد اختر آپ کی اس وقت موجودہ کیئر ٹیکر کیبنٹ کی فائنانس منسٹر ہے۔ یہ وہی شمشاد اختر ہیں جو گورنر اسٹیٹ بینک رہ چکی ہیں، یہ وہی شمشاد اختر ہے جو اس وقت ڈی جی ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہیں، یہ وہی شمشاد اختر ہیں جو اس وقت یو این ریپریزنٹیٹیو رہ چکی ہیں اور بہت ہی بہترین بینکر ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک بہترین بینکر، اسٹیٹ بینک کی گورنر، وہ لفظ جس سے ہر پاکستانی آگاہ ہے، ہر پاکستانی نے ایک دفعہ تو اپنے نوٹ کے پیچھے شمشاد اختر ضرور دیکھا ہوگا، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ آج وہ آپ کی فائنانس منسٹر ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست کمبینیشن ہے فائنانس منسٹر بنانے کی۔ اب ان لائک پچھلی کیبنٹ میں جو میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہوتا اکثر یہی رہا ہے کہ جب سیاستدان آتے ہیں تو وہ ایک ایسے شخص کو وہ قلمدان دے دیتے ہیں جس کا اس کو نالج ہی نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے کرپشن کا بازار گرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہاں کی جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ اس منسٹر کے ساتھ نہیں چل پاتی ہے۔ اور کئی ایسے منسٹرز ہیں جن کے ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب بیوروکریسی بیٹھتی ہے، ان کو بریف کر رہی ہوتی ہے، ان کو کیبنٹ میں بریف کیا جا رہا ہوتا ہے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اس سارے معاملے کی، کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہوتے۔ اب یہاں جو دوسرا نام میں لے رہا ہوں جلیل صاحب کے بعد، شمشاد اختر صاحبہ کا، وہ اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو لے کے چلنا ہے، ہم نے کس طرح سے فائنینشیل پالیسیز لے کے چلنا ہے، کس طرح سے ہم نے مانیٹری پالیسیز لے کے چلنا ہے، کس طرح سے ہم نے آئی ایم ایف کی پالیسیز لے کے چلنا ہے، اے ڈی بی پالیسیز کیسے لے کے چلنا ہے، ورلڈ بینک پالیسیز کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوگی شمشاد اختر سے، میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سرفراز بگٹی صاحب کی طرف۔ سرفراز بگٹی صاحب کون ہے جی؟ سرفراز بگٹی صاحب ایک پولیٹیشین ہے، ٹھیک ہے جی، یہ واحد ایسے میرا خیال میں انوار صاحب کے بعد یہ واحد ایک ایسے نمائندہ ہیں جو کہ پولیٹکس سے ان کا تعلق ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب بیسیکلی ان کو جو قلم دان دیا گیا ہے وہ داخلہ کا دیا گیا ہے، جو انٹیریئر منسٹری ہے ان کا قلم دان دے دیا گیا ہے۔ اب سرفراز بگٹی صاحب کون ہیں جناب؟ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بگٹی قبیلے کے اس وقت جو ہے ریپریزنٹیٹیو ہیں بلوچستان میں، اور ایک دفعہ پھر انوار صاحب کے بعد ایک دفعہ پھر سے ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کو ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے، بلوچستان کی نمائندگی کی جا رہی ہے، بلوچستان کی نمائندگی نیشنل لیول پہ کی جا رہی ہے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس پہ بہت بہت فخر ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا صوبہ جو ہے وہ اس وقت کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اور بگٹی صاحب کے بارے میں بھی میں بتا دوں کہ ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی اپروچ ہے پاکستان کو لے کر، پاکستان کے ڈیفنس کو لے کر، اور وہ آپ کو پتا ہوگا سپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں بلوچستان کے اندر جو کہ بلوچستان الگ کراؤ تحریک کو شامل کرتی ہیں اور بلوچستان میں انسرجنسیز کا نفاذ کر رہی ہیں، یا جو اس قسم کے اپ رائٹ گروپس ہیں یا اس قسم کے گروپس ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر بالخصوص جو ہے وہ فورن فنڈنگ میں انوالو ہیں اور پاکستان کے اندر یا بلوچستان کے اندر انسرجنسیز کا کریٹ کر رہے ہیں۔ بگٹی صاحب ان کے سخت خلاف ہیں، اور یہی وہ ایلیمنٹ ہے ایک اچھے پاکستانی کا کہ وہ نو مرسی فار ٹریٹر، اس کی پالیسی کو یہ فالو کرتے ہیں۔ اور نو مرسی فار ٹریٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ اگر آپ کے انٹیریئر منسٹر بنتے ہیں تو یہ بہت اچھی طریقے سے اس پورے نظام کو چلا سکیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کے ڈاکٹر عمر سیف صاحب ہیں، انہیں ٹیلی کام کی منسٹری دے دی گئی ہے۔ اب ڈاکٹر عمر سیف صاحب کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بادشاہ تمغہ امتیاز حاصل کر چکے ہیں، یہ ایک فورن کوالیفائڈ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ چانسلر ہیں یونیورسٹی کے، وائس چانسلر ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ان کا بہت کام ہے آئی ٹی کے اندر، آئی ٹی کے فیلڈ کے اندر، اور ان آئی ٹی یونیورسٹی میں بہت بڑا اپنا رول پلے کیا ہوا ہے۔ تو اب ایسا شخص جب آئی ٹی منسٹری میں آئے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے جو ویژن ہے، اس کا جو ویژن ہے، اس کا جو مشن ہے آئی ٹی کو لے کر، وہ کہاں تک جائے گا۔ اس کو اگر آپ نے وہ اس گھوڑے پہ بٹھا دیا جس گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو کہیں پہ بھی لے کے جا سکتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عمر سیف جو ہے وہ پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر کے لیے کتنا بہترین ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ منسٹری جس کو جو ہمیں گورن کرتی ہے یا ہمیں ریگولیٹ کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ۔
اب انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کی منسٹری کے انڈر سارا میڈیا آتا ہے، تمام آپ کا الیکٹرانک میڈیا، تمام آپ کا پرنٹ میڈیا جو ہے یہ اسی کے انڈر میں آتا ہے، پیمرا اسی کے انڈر میں آتا ہے. اور ان کو کون ہیڈ کرنے لگے ہیں جی؟ ایک بہت ہی نامی گرامی براڈ کاسٹ جرنلسٹ مرتضیٰ سولنگی صاحب. اب مرتضیٰ سولنگی صاحب کو کون نہیں جانتا، ماشاءاللہ اتنے بہترین قسم کے وہ جو ہے ایک جرنلسٹ ہیں. نیا دور جو ایک یوٹیوب چینل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگوں نے دیکھا ہے، نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ اور رضا رومی کے ساتھ، وہ اکثر اس چینل پہ آپ کو نظر آتے ہوں گے، اور وہ اس چینل کو بھی دیکھ رہے ہیں. وہ ایکس ڈی جی ریڈیو بھی ہیں، وہ ایک براڈ کاسٹ جرنلسٹ بھی ہیں، اور ان کا ایک بہت طویل عرصہ گزرا ہے انویسٹیگیٹنگ جرنلزم کے اندر. تو میرا خیال میں اگر مرتضیٰ سولنگی صاحب جیسے ایک شخص کو اگر آپ انفارمیشن منسٹری کا قلمدان دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ بہترین انصاف کر سکتا ہے، اس کی تمام جو نیٹیگیٹیز ہے اس کے ساتھ بہترین انصاف کر سکتا ہے. بائی دا وے مرتضیٰ سولنگی صاحب کا نام اب تک جو تھا وہ کسی کی زبان پہ نہیں تھا. یہ آؤٹ آف دا بلو مرتضیٰ سولنگی صاحب کا جو ہے نام سامنے آیا تھا، اور بڑے لوگ اس سے جو ہے نا شوق ہوئے تھے کہ جی مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہے نا وہ کیسے آ گئے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس صاحب آتے ہیں وہ ہے گوہر اعجاز صاحب. اب گوہر اعجاز صاحب کو کون نہیں جانتا؟ ایک نامی گرامی انڈسٹریلسٹ ہیں پاکستان کے، نامی گرامی بزنس ٹائکون ہے پاکستان کے. گوہر اعجاز صاحب آپ کو پتہ ہوگا. اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو یونین ہے اس کو وہ چیئر کرتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی یونین کے چیئر پرسن اور ایک نامی گرامی جو آپ کے ہیں کہ کہتے ہیں انڈسٹریلسٹ، ایک نامی گرامی بزنس ٹائکون، ایک بزنس میگنیٹ ہیں جو پاکستان میں اور باہر سے فورن کی انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں، ان کو جو ہے یہ قلمدان دے دیا گیا، گوہر اعجاز صاحب کو یہ قلمدان دے دیا گیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کامرس کے لیے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ انڈسٹریز کے لیے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ بزنس کے لیے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے گوہر اعجاز صاحب سے بہترین نام اور شاید کوئی ہو نہیں سکتا. اچھا، اس کے بعد رمشا آ جاتے ہیں ہیلتھ منسٹری کی جانب. تو ڈاکٹر ندیم جان ماشاءاللہ ایک بہت ہی زبردست ڈاکٹر، پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں ہمارے ملک کے. یو ایس ایڈ کے لیے کام کر چکے ہیں، نیشنل ورلڈ بینک کے لیے کام کر چکے ہیں. تو ایک بہت بڑا نام ہے میڈیکل سائنسز کی دنیا میں ندیم جان صاحب. تو اب آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ ڈاکٹر ندیم جان کو اگر انہوں نے قلمدان دے دیا ہے ہیلتھ منسٹری کا تو کتنا پرفیکٹ قلمدان بن رہا ہے. اس کے بعد جو ہم آ جاتے ہیں انوار علی صاحب پر. یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں پاک فوج سے، اور ان کا پورا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انوار علی صاحب. یہ ڈیفنس منسٹر ہیں ہمارے، اور ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیفنس منسٹری ہے تو پھر ایک لیفٹیننٹ جنرل کا ہونا کتنا اہم ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایک بہت ہی مشہور نام. رمشا آپ نے بھی بچپن سے ان کا نام سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کوئی شخص نہیں ہے جنہوں نے ان کا نام نہ سنا ہو. ایک پاکستان کے بہترین ایکٹر ہیں، پاکستان کے بہترین پرفارمر ہیں، بہترین کلچر کو سمجھتے ہیں، کلچر کی ہیریٹیج کو سمجھتے ہیں، ہماری جمال شاہ صاحب. وہ بلوچستان سے آ رہے ہیں اور بلوچستان کی دفعہ پھر نمائندگی ہو رہی ہے. جمال شاہ صاحب کو قلمدان دے دیا گیا ہے نیچرل ہیریٹیج کا اور کلچر کا. اور میرے خیال میں اگین یہ انصاف ہوا ہے، اور پوری طرح سے انصاف ہوا ہے اس قلمدان کے ساتھ کہ ایک بہت ہی ڈیزرونگ شخص، ایک بہت ہی قابل شخص، ایک بہت ہی اپ رائٹ شخص اس قلمدان کے لیے جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جمال شاہ صاحب جو ہوں گے وہ جس طرح انہوں نے اسکرین کے اوپر جو ہے وہ ایک بہترین پرفارمنس دی ہے، بالکل اسی طرح وہ اس قلمدان کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو بھی بہت بہترین طور پہ چلائیں گے. اس کے بعد آتے ہیں جی مائنارٹیز کے لیے. تو خلیل جارج صاحب ہیں جو کہ ایک کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں یہ قلمدان دے دیا گیا، جو کہ پھر ایک دفعہ بڑا اپرائٹ قسم کا قلمدان ہے کہ ایک مائنارٹی کے سیکشن کو مائنارٹی کے لیے واپس رکھا گیا. تو آئی تھنک یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی کیبنٹ بن رہی ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے. سر جیسے کہ آپ نے بتایا اس کابینہ کے جو ارکان کا چناؤ ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے، بہت ہی جو باصلاحیت ہمارے اس کابینہ کے ارکان ہیں. تو کیا یہ اپنی صلاحیت کو دکھاتے ہوئے وقت پہ الیکشن کروا پائے گی یہ کابینہ؟ اچھا دیکھیں رمشا، یہ بات قابل غور ہے کہ جو بھی کیئر ٹیکر حکومت آتی ہے اس کا کور مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ بر وقت صحیح شفاف الیکشنز کروا کے دے آپ کو. یہ ہر کیئر ٹیکر کیبنٹ کا ایک جو ہے وہ اس کی آپ کہہ لیں کہ فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے، یا اس کا ٹاپ موسٹ ورک یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے جہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشنز کا انعقاد ہو جائے اور وقت پہ ہو جائے.
کچھ یہ قلمدان، کچھ یہ ہی رسپانسبلٹی اس کابینہ کے پاس بھی ہے. لیکن ایک چیز آپ غور کریں گے رمشا کہ یہ جو کیبنٹ بنی ہے اور یہ جو کیبنٹ ممبر جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے ٹیکنوکریٹس ہیں. یہ ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ سارے کے سارے ٹیکنوکریٹس ہیں. اس کا مطلب یہ ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ آیا ہے. اگر ایک ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ آیا سوائے بگٹی صاحب کو اور انوار الحق کاکڑ صاحب کو چھوڑ کے، باقی تمام کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. یہ سارے پروفیشنلز ہیں اور ان کو ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں. اب یہ جو ٹیکنوکریٹ کا جو سیٹ اپ آیا ہے، اسے جو بیسک ٹاسک دیا گیا ہے وہ اکنامکل ریفارمز کا دیا گیا ہے. یہ ایک بڑی اندر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو اکنامکل ریفارمز کا ٹاسک دیا گیا ہے. پاکستان اس وقت بہت ہی کرائسس اور بڑی اکنامکل اسٹرگل سے گزر رہا ہے. اگر تو یہ کیبنٹ بڑی ہی اچھی طریقے سے پاکستان کو اس کرائسس سے نکال لیتی ہے، اس اکنامکل اسٹرگل سے نکال لیتی ہے اور ہمیں اکنامکل اسٹیبلٹی پہ لے آتی ہے، تو رمشا میں آپ کو آج آپ کے شو میں بتا رہا ہوں کہ یہ کیبنٹ اگلے 3 سال تک چلے گی. الیکشنز نہیں ہوں گے، اگلے 3 سال تک یہ کیبنٹ چلے گی چونکہ یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہے. لیکن اگر یہ حکومت کچھ خاطر خواہ کامیابیاں نہ لے سکی تو پھر الیکشنز مارچ 2024 میں ایکسپیکٹڈ ہے اور پھر الیکشنز کی طرف پاکستان جائے گا مارچ 2024. تو کیا سر الیکشن وقت پر ہوں گے؟ اگین یہ ایک بڑا ٹرک سوال ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اور بڑا اہم سوال بھی ہے. دیکھیں الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے، یہ ایک ہمارا آئین کہتا ہے اور اس کو ایز اے پاکستانی ہمیں فالو کرنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے 90 دن سے 120 دن اس کو کھینچ لیا گیا ہے اور جو حلقہ بندیوں کے نام پر یہ 120 دن پہ چلا گیا اور مارچ 2024 پہ اس کی تاریخ آ چکی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آخری دن میں الیکشن کمیشن یہ کہہ دے کہ ہمیں حلقہ بندیوں پہ اعتراض ہے اور ہم حلقہ بندیوں کے اس معاملے کو تھوڑا سا آگے لے کے جا رہے ہیں، یا کونسل آف کامن انٹرسٹ کا کوئی ممبر اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جناب ہمیں اس حلقہ بندیوں پہ اعتراض ہے اور ہم اس معاملے کو آگے لے کے جا رہے ہیں، تو یہ معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ ٹیکنوکریٹ کی جو کیئر ٹیکر کابینہ ہے، اگر یہ اپنے جھنڈے گاڑ لیتی ہے تو اس صورت میں بھی یہ الیکشنز وقت پہ شاید نہ ہو پائیں اور یہ معاملہ شاید آگے چلا جائے. تو اس وقت یہ ایک بڑی ابہام کی سچویشن ہے. کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ الیکشنز وقت پہ ہوں گے یا نہیں، لیکن ایک بات جو آج کی تاریخ تک طے ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز 120 دن سے پہلے نہیں ہو پائیں گے. تھینک یو سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا سنا نگران حکومت کے بارے میں، ہم نے اپنے سینئر تجزیہ نگار جو ہمارے ساتھ موجود تھے جہاں زیب خان صاحب، انہوں نے ہمیں بتایا نگران کابینہ کا جو سیٹ اپ ہے ان کے بارے میں، ہماری نگران حکومت کی جو ہسٹری ہے ان کے بارے میں ہمیں بتایا. ٹیکنوکریٹس ہیں وہ اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے ہے، بہت محب الوطن اور باصلاحیت لوگ ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ نگران کابینہ وقت پر الیکشن کروائیں گے اور یہ ہمارے ملک کے لیے مفید ثابت ہوں گے. اس طرح کے مزید پروگرام دیکھنے کے لیے جڑے رہیے نیوز باکس کے ساتھ. کیپٹل انسائٹ ود جہاں زیب خان کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دوبارہ ملیں گے کسی ایسے ہی پروگرام میں. اللہ حافظ.